خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. ವೇದಾಹಮಿದ್ ಪುರುಷ ಮಹಾನಿಮಾದಿತ್ವಡು ತಪಸ ಪ್ರಸ್ತಾತ್. मुअज़्ज़ज़ सदर मुहतरम, नाज़िम इजलास, स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम, इस इलाक़े से आए हुए सामिईन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दे के अंदर मेरी माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि उसने हमें इस महफ़िल में आकर हमें बोलने और आप सबको सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें सही सही बोलने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने कुरान करीम के अंदर से एक आयत पढ़ी है। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन के बारे में बातें की हैं और लोगों को बताया कि जो इंसान इस दीन को छोड़कर दूसरे दीन को तलाश करेगा, दूसरे दीन को ढूंढेगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो कौन होगा? वो मुशरिक हो जाएगा, वो मुशरिकों में से होगा, वो काफिर होगा, वो गुनहगार होगा, वो पापी होगा। यानी इस दुनिया में तो पापी होना ही है, लेकिन मरने के बाद जो क़यामत सारे लोग हाजिर होंगे उस दिन भी उसे जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम्हें इस्लाम पर चलना है। इस्लाम सबसे प्यारा मज़हब है। इस्लाम को छोड़कर जो इंसान दूसरे दीन को तलाश करता है, दूसरे दीन को ढूंढता है तो गुनाहगार है। अच्छा, क्यों गुनाहगार है? आइए कुरान करीम उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हो वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। अगर कोई इंसान इस्लाम को छोड़कर दूसरे दीन को तलाश करेगा, दूसरे दीन को ढूंढेगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और क़यामत के दिन वो गुनाहगार होगा, पापी होगा और जहन्नम वालों में से वो इंसान होगा जो दूसरे दीन को तलाश करता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कौन सा दीन अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ऐ लोगों, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन पसंद है, अल्लाह को अगर कोई दीन पसंद है तो इस्लाम है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम इस्लाम पर चलें। अगर इस्लाम को छोड़कर इंसान दूसरे दीन को ढूंढता है तो गुनाहगार है और उसका ठिकाना जहन्नम है। अच्छा, ये इस्लाम अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है और अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा है, ए नबी, मैंने आज आप पर दीन को मुकम्मल कर दिया। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया पूरे तरीक़े से और दीन पर कोई बात आने वाली नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
میں نے آج تم پر اے نبی یا آخری رسول میں نے آج تم پر دین کو مکمل کر دیا، پورے طریقے سے میں نے دین کو مکمل کر دیا، ہاں میں نے کمپلیٹ کر دیا۔ اگر اس دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرے دین کو تلاش کرے گا، کوئی دوسرے دین کو ڈھونڈے گا تو گناہگار ہوگا۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے دنیا والوں کو پیغام دیا، اللہ کے نبی کے ذریعے سے دنیا والوں کو پیغام دیا۔ اے نبی آپ پوری دنیا والوں کو بتا دیجئے، اے نبی آپ پوری دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور اس دین میں کوئی نئی بات لا رہا ہے وہ بدعتوں میں شمار کیا جائے گا، اور بدعتیوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَقُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَقُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اے لوگو ہر بدعت گمراہ ہے، ہر گمراہیوں کا ٹھکانہ نار یعنی جہنم میں ہوگا، اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، نبی پر ایمان لائے سارے لوگ، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں، لیکن چھوڑیے وہ مسئلہ کہ ہم اہل الحدیث ہیں۔ آج اس بات کو دیکھیے، ہم سب مسلمان ہیں، نبی پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھ کر ہم اور آپ مسلمان بنے ہیں، لیکن مسلمان بننے کے بعد مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بدعتوں میں شمار ہے، جو بدعتوں میں مبتلا ہے۔ اگر جب اسے کہا جاتا ہے یہ کام بدعت ہے نہیں کرنا ہے، نبی نے منع کیا ہے، تو جواب دیتا ہے میں نیکی سمجھ کر کر رہا ہوں، اس میں گناہ کس بات کی ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں تمہیں کیا کرنا ہے، اذان کے بعد تمہیں درود شریف پڑھنا ہے، لیکن وہ لوگ اذان سے پہلے درود شریف پڑھ رہا ہے اور نیکی سمجھ کر کر رہا ہے، یہ بدعت ہے۔ ان کاموں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ یہ کام مسلمانوں تم نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم نبی پر ایمان لائے ہو، اگر تم رسول پر ایمان لائے ہو تو ان کاموں سے تمہیں بچنا ہوگا، کیونکہ یہ بدعت ہے اور بدعتیوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ہمیں دین پر چلنا ہے، دین سب سے پیارا ہے۔ اچھا یہ دین کیا ہے، ہم دین سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس ایک شخص آتے ہیں، اور آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پر کوئی سفر کا آثار نہیں تھا، نبی کے پاس آ کر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد نبی سے فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے اسلام کیا ہے، آپ بتائیے دین کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام ان تشہد، اسلام ہے کہ اس بات کی گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور اللہ کے نبی یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ اسلام یہ ہے۔ اس کے بعد فرماؤ تو قیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وتؤتی الزکاۃ، زکات ادا کرنا، وتصوم رمضان، جب رمضان کے مہینہ قریب آ جائے تمہارے پاس آ جائے تو اس مہینے میں تمہیں روزے رکھنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور جب یعنی اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم بیت اللہ جا سکتے ہو، حج کر سکتے ہو، تو تم پر حج فرض ہے۔ یہ اسلام ہے۔ جب ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی، ان 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی بتائے، تو اس نے کہا قال صدقت، آپ نے سچ کہا، آپ نے جو بولا سچ بولا، آپ نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے، بالکل درست ہے۔ یہ اسلام ہے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اے لوگو اسلام کی بنیاد 5 چیزیں۔ اب ذرا یہ کرشن جی کا دھرم بھی دیکھ لیجئے۔ عدالت میں جس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے، مسلمان قرآنوں پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں، لیکن ہمارے اس ملک میں جو بھائی ہندو بھائی عدالت میں وہ گیتا پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ اتنی مقدس کتاب وہ لوگ مانتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر شری کرشن نے اپنے بیٹے ارجن سے کہا کہ اگر کوئی دھرم ہے تمہارے لیے تو وہ دھرم ہے سناتن دھرم ہے۔ آئیے دیکھیے شری کرشن فرماتے ہیں سناتن دھرمم پنچم وستو وستی پرتھم وستو ایکم برہم دتیہ ناستے نیناستے کنچن دتی وستو ششٹانگ کرتبیہ ترتی وستو دانم دکچتا چترت وستو وردھاری پنچم وستو ترتیہ ترا کرتبیہ نیہ گنگا جلیش بھوت۔
श्री कृष्ण ने फरमाए, बेटे हे अर्जुन, ये इस सनातन धर्म में, और इस्लाम का माना शांति अमन वाला, सनातन का मतलब भी शांति सलामती वाला। ये सनातन धर्म में भी 5 चीजें हैं। कृष्ण जी ने फरमाया इन 5 चीजों पर तुम्हें अमल करना होगा। हाँ, ये अलग मसला है कि हज का इस्तिताअत हो तो हज करो, माल है तो ज़कात अदा करो, लेकिन अगर तुम इन चीज़ों के रहने के बावजूद हज नहीं करते हो, हाँ, तुम इन चीज़ों पर अमल नहीं करते हो, तो तुम सनातन धर्मी नहीं बन सकते हो। तुम्हें सनातन धर्मी बनने के लिए सबसे पहले इन चीज़ों पर अमल करना होगा, इन चीज़ों पर अमल पैरा होना पड़ेगा, तब तुम कामयाब हो सकते हो, वरना नाकामी बर्बादी में तुम हो, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। अब आइए ज़रा गौर कीजिए, श्री कृष्ण फरमाते हैं सनातन धर्मम पंचम वस्तु वस्ति। सनातन धर्म में 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ एकम ब्रह्म, द्वितीय नास्ते, एकम ब्रह्म एक ही ब्रह्मा है, एक ही ईश्वर के, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कताई नहीं, हरगिज़ नहीं, अल्लाह दूसरा नहीं है, एक ही है। हमारी किताब यानी अल्लाह के नबी ने भी फरमाया है लोगो बुनियल इस्लाम अला खमसिन, है लोगो इस्लाम की बुनियाद भी 5 चीज़ें हैं। इस्लाम पर तुम इस्लाम पैरा होना चाहते हो तो तुम्हें 5 चीज़ों पर अमल पैरा अमल करना पड़ेगा, और उनमें से पहली चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह एक है, उसके साथ कोई शरीक व साझी नहीं। यह इस्लाम है, और इस्लाम के अंदर जो पहली चीज़ है वो अल्लाह एक है। हमारे मुसलमान भाइयों में एक तबका ऐसा भी है जो शिरकों में मुब्तला है, जो शिरक करता है, हाँ, कब्रों में जाकर सजदा करता है। बल्कि इन कामों से तो हमें दूर रहना है, इन कामों से हमें बाज आ जाना है, वरना हम गुनाहगार हो जाएंगे और पापी हो जाएंगे, क्योंकि पाप करने वालों का ठिकाना भी जहन्नम होगा। अब आइए देखिए, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया वालों को पुकारा और कहा कि लोगों, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नास, है इंसानों, है दुनिया वालों। यहाँ पे अल्लाह ताला ने नास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला ने आमनू नहीं कहा, अल्लाह ताला ने कफरू नहीं कहा, बल्कि काफिरों से भी नहीं कहा, ईमान वालों से भी नहीं कहा, बल्कि तमाम के तमाम दुनिया वालों को पुकार कर अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन। अल्लाह एक मिसाल बयान कर रहा, लोगों तुम गौर से सुनो, ऐ दुनिया वालों तुम इस मिसाल को गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वलौ इज्तमऊ लहू। अगर तुम अल्लाह को छोड़कर, यानी अगर वो लोग एक मक्खी पैदा करना चाहे अल्लाह को छोड़कर, जिनकी इबादत करते हो, जिसके सामने तुम सर झुकाते हो, अगर तुम उसको ये हुक्म दो कि एक मक्खी पैदा करे, तो इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है कि वो मक्खी पैदा करके दिखाए। मक्खी पैदा करने की ताकत उसके अंदर नहीं है। उसके बाद फरमाया वला इज्तमऊ लहू, जमा मुजक्कर गायब का सीगा, सारे लोग जमा हो जाए, सारे लोग इकट्ठे हो जाए, सारे लोग मिल जाए जमा होकर, ये चाहे कि मैं मक्खी पैदा कर दूं, तो ये मक्खी पैदा करने की ताकत उस इंसान के अंदर नहीं है, उन लोगों के अंदर, यानी जिसको तुम सजदा करते हो, जिसके सामने तुम सर झुकाते हो, वो अल्लाह, यानी वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, जो चीज़ें चढ़ावे चढ़ाई गई है, उनमें से थोड़ी सी चीज़ अगर मक्खी लेकर उड़ जाती है, भाग जाती है, छीनने की ताकत उसके अंदर नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया वला इज्तमऊ लहू, मांगने वाला भी कमज़ोर और जिसे मांगा जाता है वो भी कमज़ोर, यानी कमज़ोर से मांग रहा है। फ़कीर है और तुम फ़कीर से मांगते हो। एक वाक़े में आपको, एक बादशाह गुजरे जिसका नाम हरिश्चंद्र, यानी वो दुनिया में रहा करते थे और वो दानवीर थे, बहुत ज़्यादा दान किया करते थे, लोगों को सदका किया करते थे। लेकिन लोगों ने शिकायत लाकर श्री तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं अरे कौन ऐसा दानवीर है जो दान भी करते हैं और सर भी झुकाते हैं, यानी लोगों को दान करना है तो सामने खड़ा होकर करे, लेकिन वो सर झुका रहा है। दान करने के टाइम, लोगों को देने का टाइम जब आता है तो वो सर को झुका क्यों लेता है, यही मसला है। यानी तुलसीदास जी कहते, यानी उसको कहा कि राजा
تم نے دان تو کیا، صدقہ تو کیا، لوگوں کو خیرت تو کیے، غریبوں کی مدد کیے، لیکن غریبوں نے آ کر یہ شکایت بھی ہے کیا کیا جائے۔ راجہ ہریش چندر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے تلسی داس جی، آپ اس دنیا میں لوگوں کو اچھی بات بتاتے، اچھی بات ہے، لیکن میں کیوں سر نہ جھکاؤں؟ ارے مجھے دینے والا تو کوئی اور ہے جو مجھے دے رہا ہے، ارے مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس کے سامنے میں سر کو اٹھا کر میں دان کروں، لوگوں کو دے دوں، یہ مجھے شرم آ رہی ہے، اس لیے میں سر کو جھکا کر صدقہ کرتا ہوں، سر کو جھکا کر میں لوگوں کو دیتا ہوں۔ تو اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی ساجی و شریک نہیں ہے۔ ہاں اس بات کی گواہی قرآن کریم قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں کو بار بار بتایا اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی شریک و ساجی نہیں، اگر تم ایسا کام کرتے ہو تو پاپی بن جاؤ۔ تو اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک و ساجی نہیں۔ اچھا یہ دیکھیے شری کرشن فرماتے ہیں ایک ہی ایشور کے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ایک ہی پرماتما ہے۔ نہ تس پرتیماست، یعنی اس ایشور کا کوئی پرتیما نہیں ہے، اس رب کا کوئی پرتیما نہیں ہے۔ ہوم نراکارم مست نیہ آکارم مست، ہو نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ نیہ پتاست نیہ پترم مست، نہ کسی کا باپ ہے، نیہ پتاست نہ کسی کا باپ ہے، نیہ پترم مست نہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہی بات قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو، اس مالک کی عبادت کرو۔ شری کرشن نے لوگوں کو بتایا ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی ساجی و شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو لوگ برائیوں میں مبتلا تھے، برائی کر رہے تھے، ان برائیوں سے بچانے کے لیے، لوگوں کو دور کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ قرآن اٹھائیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے لوگوں سنو میں نے تم لوگوں کو جہنم کی کنارے سے بچایا۔ ارے تم تو جہنم میں جانے والوں میں سے تھا، لیکن میں نے تم لوگوں کو جہنم سے بچایا۔ یہ محمد ہے۔ ویدوں کے اندر اس محمد کے بارے میں بتایا گیا ہے، ویداہمد پرش مہانمادت وڑر تپس پرستات۔ اس دنیا کے اندر احمد نام کا آدمی جنم لے گا، مہانمادت مہان پرش ہوگا، اور تپس ہے لوگوں اس کی تپسیا کرنا، وہ جو بتایا عمل کرنا، ہاں وہ جس بات کی طرف دعوت دے عمل کرنا۔ یعنی آیا احمد کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو تمہیں جنت کے اندر لے کر جائے۔ نبی کی اطاعت کرنا، نبی کی باتوں پر عمل کرنا، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آئیے یہ چیزیں بتائیے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد شری کرشن فرماتے ہیں وَتُقِيمَ، یعنی شری کرشن فرماتے ہیں سشٹانگ کر تب بھی آٹھوں انگوں کو زمین پر رکھ کر ایشور کی بھکتی کرو، رب کی بھکتی کرو۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، لوگوں نماز قائم کیا کرو، لوگوں نماز پڑھا کرو۔ شری کرشن نے اپنے بیٹے ارجن سے کہا جو سروگ، اے لوگو ارجن سے کہا اے لوگو اے کرشن، اے شری کرشن نے فرمایا اے ارجن تم جب رب کی یعنی ایشور کی پوجا کرو تو پورے شریر کی یوگ کر لو، یعنی رب کی عبادت کرو تو پورے شریر کی یوگ کر لیا کرو۔ یوگی جیت ستت ماتمانم رہستستیخا، یعنی یوگ کرتے ہو تو پورے شریر کا کرنا ہے، ایسے جھکنا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا دانم دکشتا، دان دو، مدرسہ میں دان دو، دان کیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اے لوگو زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَتَصُومَ رمضان، جب رمضان کے مہینہ قریب آئے تو روزے رکھو، روزے رکھا کرو۔ شری کرشن نے بھی فرمایا وردھاری، جب تمہارے سامنے رمضان کے مہینہ آئے پاس یعنی روزے رکھا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ ہے، چند دن قریب ہے، یعنی چند دن کے بعد ہم روزے رکھنے والے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اس مہینہ میں گھر کو چھوڑ کر بھاگ بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے سامنے مسئلہ یہ رہتا ہے اگر گھر میں رہوں تو لوگ ٹوکیں گے، لوگ گالیاں دیں گے، لوگ بولیں گے کہ ارے آپ کیسے ہو جوان اور رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہو۔ تو رمضان کے ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، اور یہ فضیلت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو جس رمضان کے روزے سے تم ڈرتے ہو کیا تمہیں معلوم ہے, کیا تمہیں پتا ہے یہی روزہ قیامت کی دن ڈھال بن جائے گا, یہی روزہ قیامت کی دن ڈھال بن کر انسانوں کے ساتھ جہنم کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے شفاعت کرے گا اے میرے پروردگار یہی وہ انسان ہے, یہی وہ آدمی ہے جس نے اس روزے عاف کے حکم سے 14-15 گھنٹے یعنی بھوکا پیاسا رہا. یا اللہ تو آپ اسے معاف کر دے, یا اللہ تو اسے بخش دے. یہ روزے رکھنے کی فضیلت ہے جو لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے گا. آئیے ایک حدیث دیکھیے, حضرت ابو طلحہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی کے پاس 2 شخص آئے, 2 آدمی آئے اور آنے کے بعد دونوں بیک وقت اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں میں سے ایک محنتی تھا اور ان میں سے ایک کم محنتی تھا. جو محنتی تھا وہ شہید ہو جاتے ہیں اور جو کم محنتی تھا 1 سال کے بعد موت آتی ہے. 1 سال کے بعد وہ مر گیا, موت آئی وہ مر گئے 1 سال کے بعد. لیکن حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی جنت میں پہلے جا رہا ہے جس کی موت بعد میں آئی ہے. اب یہ مسئلہ لوگوں کو بتائیں اور اللہ کے نبی کو بھی بتاتے ہیں اور نبی سے کہتے ہیں. نبی نے فرمایا یہ ابو طلحہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے, یہ ابو طلحہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ جو 1 سال تک اس دنیا میں رہا, اس سرزمین پر رہا, کیا اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی, کیا اس نے رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھا, کیا رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت نہیں کی. تو ہمیں کیا کرنا ہے, رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کا دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے. اے لوگوں یاد رکھو باب الریان ہے. اور یہ باب الریان کس انسان کے لیے ہے معلوم ہے, ان روزے داروں کے لیے ہے جو 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا ہے یعنی روزے رکھتا ہے, یعنی وہ گناہوں سے بچنے کے لیے روزے رکھا, اس انسان کے لیے روزے داروں کے لیے باب الریان ہے اور اس باب الریان میں اسے داخل کیا جائے گا. روزے رکھنے والوں کی یہ فضیلت ہے. اب آئیے دیکھیے شری کرشن فرماتے ترتیاترا کرتبیہ نیہ گنگا جلیش بھوت. اے لوگوں جاؤ اور یاترا کرو یعنی اس پاک پوتر شہر کا یاترا کرو. نیہ گنگا جلیش بھوت اور ایشور کی بھکتی یعنی اس پر اسنان کرو, غسل کرو تاکہ تم پاک پوتر بن جاؤ. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا حج کرو, اگر تم کامیابی چاہتی ہو تو حج کرو, یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اسلام ہے. وہ آدمی کہتے ہیں قال صدقت, آپ نے سچ کہا. اس حدیث کے اندر رجل کا لفظ آیا ہے اور اس میں بتایا گیا ایک آدمی آیا اور نبی سے سوال کیا. رجل کا لفظ آیا ہے ضرور لیکن وہ آدمی نہیں تھا, وہ اللہ کے فرشتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام, اور آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دین اسلام ہے اور آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اسلام ہے, تم لوگ بھی آ جاؤ. یہ اسلام سب سے پیارا مذہب ہے, یہ اسلام قیمتی مذہب ہے اور یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے کہ صرف محمد رسول اللہ کو دے دیا گیا ہے. اے نبی آپ کا مذہب اسلام ہے, آپ عمل کریں. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے, آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے, سارے نبیوں کا دین اسلام تھا, سارے نبیوں کا مذہب اسلام تھا. آپ قرآن اٹھائیے, قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنے نبیوں کا ذکر کیا ہے, جتنے نبیوں کا تذکرہ موجود ہے, سارے نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے نبیوں کا دین اسلام ہے, سارے نبیوں کا دین اسلام تھا. آپ اٹھائیے قرآن, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان اجریہ الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا اجر ثواب تو مجھے اللہ دے گا, یہ مجھے بھروسہ ہے, لیکن اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں مرتے دم تک مسلمان رہوں, میں مرتے دم تک اسلام پر رہوں, کیونکہ اللہ کا آدیش ہے, اللہ کا حکم ہے کہ میں مرتے دم تک اسلام پر چلتا رہوں. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. اللہ نے فرمایا میں نے لوط علیہ السلام کے قوم والوں کی بستی میں ایک گھر ایسا بھی پایا جو مسلمان تھا, جو دین پر چلنے والا تھا, اسلام پر چلنے والا تھا, میں ایک گھر ایسا بھی پایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. ہے میری قوم کے لوگوں تم پکے سچے مومن بن
جاؤ، اے میری قوم کے لوگوں تم مسلمان بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا اے لوگوں تمہیں دین پر چلنا ہے، اس اسلام پر چلنا ہے، کامیابی چاہتے ہو کہ اسلام کے حکام پر عمل کرنا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نہ نصرانی تھے، نہ عیسائی تھے، بلکہ ان لوگوں سے کٹ کر، ان لوگوں سے الگ، ان لوگوں سے ہٹ کر مسلمان تھے، وہ دین پر چلنے والے تھے۔ آپ قرآن کریم شروع 12 اٹھائیے، سورہ بقرہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم، یعنی یاد کرو ابراہیم کو، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا تھا اے ابراہیم تم پکے سچے مسلمان بن جاؤ اور دین کی خدمت کرو، پوری امت کے برابر ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو ابراہیم کو دیکھو اپنی اولاد سے، یعقوب کو دیکھو اپنے بیٹوں سے، کہا اے میرے بیٹو جو تمہارے لیے دھرم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جو تمہارے لیے دھرم کو چنا وہ اسلام ہے، تمہیں مرتے دم تک اسلام پر چلتے رہنا ہے، اسلام کے احکام پر عمل کرنا ہے، اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلام پر چلو، اسلام پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اسلام پر چلو گے یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسلام سارے نبیوں کا مذہب تھا، لیکن آج دنیا میں کچھ لوگ فرقہ پرست لوگ اس اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اس دین کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ راجستھان کے اندر ایک آدمی، یعنی راجستھان کے ایک بھاشن میں وہ کہتا ہے جس کا نام بابا رام دیو، میں کہنا چاہتا ہوں بابا رام دیو اسٹیج میں آ کر لوگوں کو یہ کھلا اعلان کر رہا ہے اسلام کا معنی نماز پڑھنا، اسلام کا معنی یہ ہے لوگوں کے، یعنی جب تم جوان ہو جاؤ تو لڑکیوں کے ساتھ زنا کرو، یعنی غیروں کے لڑکیوں کو لے کر فرار ہو جاؤ، غیروں کو لڑکیوں کو لے کر چلے جاؤ۔ یہ بھاشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کا معنی زنا کرنا، زنا کے اڈے کو کھولنا۔ ارے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اے لوگو ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اے بابا رام دیو تم قرآن کو کبھی کھول کر دیکھو، نبی کی احادیث کو پڑھ کر دیکھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے، تمہیں پتہ ہوگا کہ دین کیا ہے۔ اے لوگو دین کے احکام پر عمل کیا کرو۔ آئیے اس اسلام کے بارے میں اس دیش کے باپو مہاتما گاندھی جی کہہ کر جاتے ہیں ارے اسلام تو وہ ہے، اسلام مذہب تو وہ ہے کہ جس میں لوگوں کو، یعنی لوگوں کے درمیان جو کالے گورے میں فرق ہے، وہ فرق ہے اس کو برابر کر دیا، یعنی لوگوں کو ایک بنا دیا، یتیموں کا حق بتایا۔ ماسٹر چمبیر اپنی کتاب انسائکلوپیڈیا میں لکھتے ہیں اور اسلام مذہب تو ہے جو لوگوں کو بھائی بھائی بنایا، اسلام مذہب تو وہ ہے جو ہزاروں سال پہلے نبی آئے، ہزاروں سال پہلے رسول آئے، لیکن ان رسولوں کی عزت آج بھی کرتے ہیں، ان رسولوں کی عزت لوگ آج بھی کیوں کرتے ہیں؟ اسلام نے یہ بتایا، اسلام نے یتیموں کا حق بتایا، اسلام نے غریبوں کا حق بتایا، اسلام نے لوگوں کو بھائی بھائی بنایا، اسلام نے کالے گورے کو برابر کر دیا۔ اب تعجب کی بات ہے آپ سے کہوں کہ اس مکہ کے سرزمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے اتنی برائیاں پھیلی ہوئی تھی، ان میں سے ایک آپ کو بتا دوں۔ ایک، نبی آنے سے پہلے اگر کسی قبیلے کے ایک آدمی کو کسی دوسرے قبیلے کے آدمی نے مار دیا، قتل کر دیا، اس کو مار دیا، ارے گناہ کرے یا نہ کرے اس کو مار دیا، تو اس کے بدلے میں جس قبیلے کے آدمی کو مارا گیا اس کے 10 آدمی کو مارتے تھے، اور بے قصور آدمی جو کبھی گناہ نہیں کرتا، جو کبھی کسی سے لڑتا نہیں، 10 آدمیوں کو مارتے تھے۔ لیکن ان تمام کے تمام چیزوں کو ختم کر دیا، ان تمام کے تمام برائیوں کو ختم کر دیا اور لوگوں کو بتایا اسلام ہے، اسلام کے احکام پر عمل کرو۔ اے لوگو کامیابی چاہتے ہو اس اسلام پر عمل کیا کرو۔ آئیے دیکھیے مشہور عیسائی محقق سر ولی میور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اسلام مذہب وہ ہے جو مسجدوں میں جا کر دیکھو، جو غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، یعنی عرب پتی ہے، جو بادشاہ بھی ہے اور بادشاہ کے ساتھ ایک غلام ہے، دونوں کو ایک صف پر کھڑا کر دیا اور بتایا اسلام ہے، اسلام پر تمہیں عمل کرنا ہے، اس اسلام پر چلنا ہے۔ اے بابا رام دیو اس اسلام کے بارے میں تم غلط بول رہے ہو۔ ارے نبی اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نبی کے پاس ایک شخص آئے
اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں لوگوں یعنی اس فلاں لڑکی کے ساتھ زنا کروں۔ صحابہ اکرام غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے تم نے کیسی باتیں کر رہے ہو رے، لیکن نبی نے کہا اسے قریب آنے دو۔ قریب آئے اور اسے بیٹھایا کہ اگر یہی حکم میں تمہاری ماں کے لیے دے دوں، یہی حکم اگر میں تمہاری بہن کے لیے دے دوں، یہی حکم میں تمہاری خالہ کے لیے دے دوں، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ اس نے فرمایا ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ کام میں کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہوگی، تم اس کے ساتھ زنا کیسے کرو گے؟ اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ نبی کو سینے سے لگا کر کہتے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ یہ اسلام ہے جو لوگوں کو زنا کے قریب جانے سے منع کیا، روکا ہے کہ نہیں جا سکتے ہو۔ اور دوسری بات تم نے کہا کہ رمضان یعنی روزے رکھ یعنی نماز پڑھنا، ارے نماز تو ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، انسانوں کو برائی کے قریب جانے نہیں دیتا، انسانوں کو برائی کے قریب جانے سے منع کر رہا ہے۔ اے لوگو اگر تم نمازی ہو، 2 منٹ، اگر تم نمازی ہو تو تم برائی نہیں کر سکتے ہو، برائی تم کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو۔ نمازی بن جاؤ گے تو برائی سے تم ہٹ جاؤ گے، دور آ جاؤ گے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک برائی ابھی بھی موجود ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا تم جلدی سو جاؤ، سونے کا ٹائم آیا اور بیٹے کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جلدی سو جاؤ۔ کیوں؟ صبح اٹھ کر تمہیں اسکول جانا ہے، صبح اٹھ کر تمہیں کام کے لیے جانا ہے۔ لیکن وہی باپ جس بیٹے کی عمر 25 سال ہو چکی ہے، جس بیٹے کی عمر 20 سال ہو چکی ہے، لیکن کبھی نہیں بتایا کہ بیٹا تمہیں کیا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، بیٹا جلدی سو جا، فجر کی نماز پڑھنا ہے، نماز میں تمہیں حاضر ہونا ہے۔ باپ نمازی نہیں ہے، باپ نماز نہیں پڑھتا، ان نمازوں سے دور ہے، اس لیے آج ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہے، اس لیے آج ہم پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے آج ہمیں مارا جا رہا ہے کہ ہم دین سے دور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر ظالم حکمراں مسلط نہ ہو، تمہیں کوئی نہ ستائے، تم پر ظلم نہ کرے، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ دین کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لوگوں دین کی حفاظت کرو، اس کے احکام پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، لیکن شرط ہے کہ تمہیں دین کی حفاظت کرنا پڑے گا، اس کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں آپ لوگوں سے یہی میں گزارش کروں گا کہ آپ دین کے احکام پر عمل کریں، اس کی بتائی ہوئی یعنی دین میں جو چیزیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو دین کے قریب یعنی جو چیز ہٹ کر ہے اس کے قریب نہ جائے۔ یہی پیغام دین کے متعلق میں نے آپ کو دیا کہ آپ دین کے احکام پر عمل کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر، رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ تمام حضرات سے بار بار یہ اپیل اور درد مندانہ اپیل و گزارش ہے کہ نماز پڑھیں، نماز سے دور نہ جائے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب کس کی موت آ جائے، آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے اور دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔